अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई इस्लामी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक भाई ने कल कम्युनिटी टैग में बताया था कि आप वालदेन की खिदमत के टॉपिक पे बात करें, तो उसी सिलसिले में आज मैं आपसे बात करूँगा कि वालदेन की खिदमत कैसे करनी चाहिए, और मैं आपको वाक़ात से भी इसकी अहमियत समझाऊँगा। तो चलिए चलते हैं आज के इस्लामी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि वालदेन की फर्माबरदारी करना, उनकी खिदमत करना कितना बड़ा अफजल अमल है। और इस्लाम ने भी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बार बार और ज़ोर देकर तलकीन की है। और इसके साथ साथ आपके सामने एक वाक़ा रखता हूँ कि एक दफ़ा हजूर पाक किसी जिहाद में जा रहे थे और जिहाद की तैयारी कर रहे थे। तो इसी असनाम में एक सहाबी रसूल आए और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने साथ जाने की इजाज़त तलब फरमाई कि मैं भी जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ। तो इस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से पूछा कि क्या आपके वालिदैन ज़िंदा हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ, मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं। तो इस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं तो जाओ, जाकर उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए सबसे अफजल जहाद है। इस वाक़े से आपको पता चला होगा कि वालिदैन की खिदमत करना कितना बड़ा अमल है और इसकी कितने बड़े सवाब हैं। बल्कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम में से अगर तुम अपने माँ बाप में से किसी एक को ज़िंदा पाओ या दोनों को ज़िंदा पाओ और उनकी सही से खिदमत करो और उन्हें उफ तक ना कहो। आपके सामने एक और वाक़ा भी रखूँगा कि आप सब, जैसे आप सबको पता है और आप जानते भी हैं अवैस करनी को, और उनकी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का भी आपको सही तरीके से पता होगा। तो वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं करीब कैसे हुए, और बल्कि हत्ता कि इस हद तक कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से ये फरमाया था कि अगर तुम में से कोई भी अवैस करनी की तरफ जाए, क्योंकि यमन में रहते थे अवैस करनी, तो उनसे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। तो जिसके जिसके लिए पूरी कायनात बनी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो अगर कह रहे हैं किसी के लिए कि फ़लाँ बंदे को या फ़लाँ अल्लाह का जो नेक बंदा है उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, तो इसका ये मतलब है कि उनमें कोई ना कोई ऐसी ख़ास बात तो ज़रूर थी। वो ख़ास बात क्या थी, आपके सामने ये भी वाक़ा मैं पेश करता हूँ। वाक़ा कुछ इस तरह से है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो उनके जो कमीज़ आप कह सकते हैं, उनके उसके जो बटन थे वो खोल कर यमन की तरफ रुख करके लंबी सांस लेकर फरमाया कि मुझे यमन से ठंडी हवा के झोंके आते हैं। तो इस पर साहबा ने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है या क्या ये माजरा क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बहुत चाहने वाला या मेरा सच्चा आशिक वहाँ पे रहता है। तो इस पर साहबा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अगर आपका इतना ज़्यादा चाहने वाला है और आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत रखता है और अकीदत रखता है,
تو اس بندے کو آپ سے ملنے کے لیے تو آنا چاہیے تھا، کیونکہ بلال اتنے دور سے آئے، اس کے بعد اور جتنے بھی صحابہ ہیں جو آپ سے عقیدت رکھتے تھے، آپ سے پیار رکھتے تھے، وہ آپ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اگر اویس کرنی آپ سے اتنی زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تو آپ سے ابھی تک ملنے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ ان کی ماں ہے اور وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، اور ماں کی وجہ سے وہ مجھ سے ملنے نہیں آ سکے۔ اور ہاں، اگر تم میں سے کوئی بھی یمن جائے اور ان سے اگر ملے تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، بلکہ ایک اور بھی آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں جس سے آپ کو اگر پہلے نہیں سمجھ آئی تو اب ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے، اور اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے اندر احساس پیدا کر دے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے حضرت ہریرہ تھے، تو وہ اپنے لیے جب بھی دعا کرتے تو ایسی دعا کرتے کہ اللہ پاک تو ہریرہ کی مغفرت فرما دینا اور ہریرہ کی ماں کی بھی مغفرت فرما دینا، اور قیامت تک جو بھی ہریرہ کی ماں کی مغفرت کی دعا کرے تو اس کی بھی مغفرت فرما دینا۔ تو اس واقعے سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ماں کی اور باپ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے ہمارے لیے اور کتنی اہمیت ہے، کیونکہ باپ پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے جتنے بھی بہنوں اور بھائیوں کی اولاد ہوگی انہیں احساس ہوگا اس بات کا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اور کتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ آج کل تو خیر اتنا زیادہ اتنا ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل ہر چیز وافر مقدار میں مل جاتی ہے ہر جگہ سے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ بڑی مشکل سے 1 یا 2 وقت کا کھانا، وہ بھی کسی اچھے بھلے آدمی یا کوئی ایسا بندہ جو جس کے پاس کافی زمینیں ہوں یا وہ کافی مالدار ہو، وہ کھایا کرتا تھا۔ اس دور میں اپنی اولاد کو پالنا پوسنا، اور آج کل بھی دیکھ لیں آپ کتنی مہنگائی ہے، اس کے باوجود بھی ماں باپ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کی ایک چھوٹی سی ضد کے لیے ہو سکتا ہے اگر 10,000 کی چیز ہو، اس کے لیے ایک باپ 2 مہینے کے لیے تک سخت محنت کرے اور اب بھوکا بھی رہے، مزدوری کرے، کام کرے، اور بڑی مشکل کے ساتھ وہ پیسے جمع کر کے اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے وہ اس کی ضد کے مطابق، اس کی فرمائش کے مطابق کوئی چیز لائے۔ لیکن ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل ہم دنیاوی معاملات میں اتنے زیادہ الجھ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کا تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ میں اور کسی کو کیا کہوں، میں اپنی بھی یہ کہتا ہوں کہ اتنا زیادہ کبھی کبھار احساس ہی نہیں ہوتا۔ ابھی رات کل میں نے کمیونٹی ٹیگ میں پوسٹ ڈالی کہ بھئی آپ بتائیں مجھے کوئی اسلامی ٹاپک ہو، تو ایک بھائی ہیں انہوں نے کہا نصیر بھائی کہ والدین کی خدمت کے بارے میں آپ کہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ چلیں ان بھائیوں کو تو کم از کم اپنے ماں باپ کی جو اہمیت ہے، اپنے ماں باپ کی قدر ہے، اللہ انہیں اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، اور جیسے اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ماں باپ میں سے اگر کوئی بھی ملے آپ اسے زندہ پاؤ، ماں ہو یا باپ ہو، اور اگر وہ آپ کو بے شک تنگ بھی کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے جیسا عمر گزرتی جاتی ہے انسان بچپن کی جس طرح سے ضد ہوتی ہے ویسے ہی بچپنا انسان میں آتا جاتا ہے،
تو انسان اگر ماں باپ تنگ بھی کریں تو انہیں کبھی بھی جھڑکے نہیں، انہیں کوئی ایسی بات نہ کہیں جن سے ان کا دل ناراض ہو جائے، کیونکہ ہمیں تو احساس نہیں ہوگا، لیکن ان کا اگر دل ناراض ہو گیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں جتنی بھی خوشیاں ہیں، آرام و سکون ہیں، وہ ان کے دل کی ایک چھوٹی سی آہ ہماری ساری خوشیوں کو ختم کر دے گی۔ تو خیال کیا کریں، کیونکہ یہی ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ہیں اور یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں اور میری آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا ہی دیا ہوا ہے، ان کی پرورش کا یہ صلہ ہے کہ آپ ابھی کھڑے ہیں، میری بات سن رہے ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے، میں بھی نہ ہوتا، اور اگر ہماری صحیح طریقے سے پرورش نہ کی ہوتی اور اگر ہمارے اوپر اگر انہوں نے خرچہ نہ کیا ہوتا اپنے پیٹ کاٹ کر، اپنی مشکلات برداشت کر کے، تو ابھی ہمارے پاس اتنے موبائل یا ایسی ڈیوائسز نہ ہوتی جو ہم یوز کرتے اور دنیا کو اتنا زیادہ قریب سے لائیو دیکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم میں احساس پیدا ہو جائے تو جتنے بھی اولڈ ہاؤسز ہیں ان میں ہمارے والدین ہی ہیں، آپ کے ماں باپ، میرے ماں باپ، میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، کیونکہ ماں باپ تو سب کے عزت کے قابل ہوتے ہیں۔ تو اولڈ ہاؤسز کی ضرورت ہی نہ پڑتی پاکستان میں، خاص کر اسلامی جتنے بھی ممالک ہیں ان میں اولڈ ہاؤسز کی تو ضرورت ہی نہ پڑتی، کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں رہا۔ تو میرے سمیت آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے یا ان کے سامنے اونچا بولتے تھے، آج یاد کر لیں کہ انشاءاللہ سے آج کے بعد اور ابھی کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے ماں باپ کا دل دکھے، نہ ہی ان سے اونچی آواز میں بات کریں گے، نہ انہیں جھڑکیں گے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیوز کو ہو سکے تو شیئر کیا کیجئے، کیونکہ کوئی ایسی بات میری جو کسی ایسے بندے کے پاس پہنچ جائے جو اس پر عمل نہیں کرتا، اور وہ اسلام کے لیے، ہمارے اپنے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے دین کے لیے ضروری ہے، ہو سکتا ہے میری بات سن کر وہ کام، وہ نیک عمل شروع کر دے، اس سے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور مجھے بھی ملتا رہے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی اسلامی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔